अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को अदालत ने नाअहल करार दे दिया है। जाली डिग्री केस में उन्हें नाअहल करार दिया गया है और उनकी नाअहली के साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी अब जीबी में भी हुकूमत ख़त्म हो गई है। नई हुकूमत के लिए सर जोड़ लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक इजलास किया है। पीपल्स पार्टी इस पे क्या मौक़िफ़ अपनाएगी? क्या कोई ऐसा पावर शेयरिंग फार्मूला होगा कि जिसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं जिनके इलेक्टेड मेंबरान असम्बली में मौजूद हैं उनका मुंतखब करदा उनका कोई नुमाइंदा आएगा या कोई एक पार्टी जो है वो फिर से जीबी में हुकूमत बना लेगी। बहरहाल खालिद खुर्शीद जो पीटीआई की जानिब से वज़ीर आला थे जीबी के, अब वो वज़ीर आला नहीं रहे हैं। और ये जो अगर हम 6-8 महीने पहले की बात करें तो पीटीआई के पास 2 सूबे भी थे, कश्मीर में भी हुकूमत थी और अब एक जो यूनिट बचता था उसमें भी उनकी हुकूमत नहीं रही है। सियासी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ायदा नुकसान में गया या उसका कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है पीटीआई को। इस पर कुछ डिटेल बात करेंगे। IMF की जानिब से पैकेज जब आया तो आज भी इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 10 रुपये कमी हुई है, जबकि रुपए की कदर मुस्तकम हुई है। 275 रुपये पे इंटर बैंक में डॉलर आज जब बंद हुआ कारोबारी वक्त तो उस वक्त तक रहा। ये कितना मुसलसल रहेगा, क्या इसका तसलसल रहेगा? और सवाल ये है कि बाहर से पिछले 4-5 दिनों में कोई डोनेशन भी नहीं आई, डॉलर बाहर से नहीं आए, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई, तो क्या पाकिस्तान के लोगों के पास इतना डॉलर पड़ा हुआ है जो उन्होंने होल्ड किया हुआ था और अब वो मार्केट में ला रहे हैं? बहरहाल इसके मुहर्रिकात और अवामिल क्या हैं इस पर डिटेल बात करेंगे। गैलप सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनमें से 82% लोग ये कहते हैं कि मुल्क सही समत नहीं चल रहा है। गैलप ने तकरीबन 1500 लोगों से टेलीफोन के ज़रिए राय ली, उसमें से 82% लोगों का कहना है कि मुल्क की डायरेक्शन इस वक्त ठीक नहीं है। बाकी मामलात पीटीआई के हैं। असद कैसर पीटीआई के साथ डटे हुए हैं। असद उमर ने एक और बयान दिया कि जो पीटीआई चेयरमैन थे उनकी पॉलिसीज़ से इख्तलाफ था, उनसे इख्तलाफ नहीं था। बहरहाल ये उनकी पार्टी के लोग कितना इसको हज़म करेंगे इस पर कुछ डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जाना, जाली डिग्री केस में वो चले गए, नाअहल हो गए। अब तो खैर पीटीआई के पास कोई यूनिट नहीं बचा, सियासी तौर पे तो नुकसान ही है जिसमें वो अब हुकूमत कर सकें। लेकिन ये बताइएगा कि जीबी में अब हुकूमत क्या कोई मखलूत हुकूमत टाइप होगी जिस तरह अभी हम कश्मीर में देख रहे हैं, या पीटीआई फिर से अपना वज़ीर आला बना लेंगे? ये जो खालिद खुर्शीद साहब के साथ जो हुआ इस पर तो यही कहा जा सकता है कि ये तो होना ही था। और जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, जो तनवीर इलियास साहब हैं, उसके बाद ये एक फितरी सी बात थी, लग रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी, नहीं की जा रही थी और नहीं की गई। ये तो एक नेचुरल सी बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर खालिद खुर्शीद साहब की जाली डिग्री का केस दुरुस्त है तो फिर ये सोचने की बात है कि ऐसे लोग हमारे सियासत में जब आते हैं और वो मुंतखब भी हो जाते हैं तो क्या सियासी जमातों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो भी देखें कि हमारे अरकान जो हैं क्या वो तमाम रिक्वायरमेंट जो आइन की हैं, जो कानून की हैं, जो मुंतखब नुमाइंदों के तौर पर या ओहदेदारों के तौर पर उनको पूरी करनी चाहिए, वो हैं या नहीं है। ये पहला केस नहीं है जाली डिग्री का, इससे पहले दर्जनों केस हो चुके हैं। एक तो मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान ने ये तहैया कर लिया है कि वो उनका जो साथी है, जो उनका साथ दे रहा है, वो जो भी कर दे, जितना बड़ा जुर्म भी कर दे, वो जुर्म नहीं है। जुर्म सिर्फ वो है जो किसी मुखालिफ से सरजद हो। इस रवैये की वजह से ऐसे लोग, खा वो जाली डिग्री होल्डर हूँ, जराइम पेशा हूँ और बहुत सारी कबातों का शिकार हूँ, तो वो खप जाते हैं, कोई किसी जमात में, कोई किसी जमात में, और फिर वो आला ओहदों पर भी पहुँच जाते हैं। ये एक पहलू है इसका।
دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے چیئرمین نے خود سسٹم سے نکلنا چاہا یا نکل گئے تو پھر سسٹم نے بھی ان کو نکال باہر کیا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ ان کے لیے اچھی بات ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور جو اس کے مخالفین بھی ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ کسی سیاسی جماعت کا یا سیاسی شخصیت کا سسٹم سے نکل جانا جی وہ سسٹم کے لیے مفید نہیں ہوتا، سسٹم کو کمزور کرتا ہے۔ اور ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں سیاست واقعی سیاست تھی اور جمہوریت کو واقعی اہمیت دی جاتی تھی تو کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو سسٹم سے نہ نکلنے دیا جائے، اب منت ترلا کیا جاتا تھا، منت ترلا کیا جاتا تھا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ 2014 میں جب تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور یہ مخالف تھے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی، خورشید شاہ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، انہوں نے بڑا بطور کردار اپوزیشن ادا لیڈر۔ کیا، زور لگایا کہ جی یہ سسٹم میں واپس آئیں، لیکن اس دفعہ پورا زور لگ رہا ہے کہ سسٹم سے نکال دیا جائے۔ اس کے کیا نتائج ہوں گے وہ، لیکن اس بار تو کوئی کل بھی تو سمجھ نہیں آئی نا ارشاد صاحب، اس پہلے اسمبلیوں سے استعفے دیے، پھر جی کہا جی ہم نے استعفے جو ہیں واپس لینے ہیں، مطلب آنیسٹلی دیکھا جائے تو وہ کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آتا، لیکن جو آپ دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی جب آپ نے استعفیٰ دیا لوگ روک رہے تھے، آپ روک نہیں رہے تھے، جب آپ استعفیٰ دے کے چلے گئے تو وہ کوشش کر رہے تھے آپ واپس آئیں، جب یہ واپس آنا چاہے تو جی ہم قبول نہیں کرتے، داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دونوں کی ناقابل فہم ہے کہ یہ منطق اس کے پیچھے کیا ہے۔ لاجک ویسے جواب دے چکی ہے ہمارے ہاں۔ یہ جو گیلپ سروے ہے یہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے۔ ایک ملک کے 82% لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح سمت پر نہیں چل رہا، جی صحیح ڈائریکشن ہماری نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بڑی سوچ بچار ہونی چاہیے، سنجیدگی سے سوچ بچار ہونی چاہیے۔ یہ مایوسی کا اظہار ہے، یہ بے یقینی ہے اپنے مستقبل سے، اپنے ملک سے، اپنے نظام سے، کہ 82% لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، 30%، 25%، 40% لوگ ہوتے ہیں ایسے، باقی سسٹم پر بھی اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی ہے اچھا ہے برا ہے بہرحال ٹھیک ہو جائے گا، ایک امید ہوتی ہے۔ یہ تو ایک نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے، بالکل ٹھیک، اور یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں جو جمہوریت کے علم بردار ہیں ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کسی فیصلے میں، خواہ اپوزیشن کا ہو یا حکومت کا ہو، کوئی منطق نظر نہیں آتی، بالکل ایسے کہ کس بیس پہ یہ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، کس بیس پہ آپ نیب آرڈیننس میں تبدیلیاں کرتے ہیں، نیب آرڈیننس میں ترامیم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مدت ہے ریمانڈ کی 90 دن بڑی زیادتی ہے، 90 دن زیادتی ہے بڑی، اور یہ 14 دن کرتے ہیں، پھر آرڈیننس کے ذریعے 30 دن کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ 14 دن کی کیا منطق تھی اور اب 30 دن کی کیا منطق، واپس چلے جائیں۔ شاید صاحب وہ نا، اچھا ایک اس کا پہلو ہے، یہ جو ترمیم ہوئی ہے نا، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نیب آرڈیننس جو ہے کالا قانون ہے کیونکہ یہ پرویز مشرف کے دور کا ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ منتخب جمہوری حکومت نے یہ سب کچھ کیا ہے، جو بھی اس میں ترامیم ہوئی ہیں، جو چیئرمین کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی شخص مجھ سے تعاون نہیں کر رہا تو وہ گرفتاری کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ کل کو جب وہ گرفت میں آئیں گے، کیونکہ باری باری چلتی ہے نا، تو پھر یہ کہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب یہ کوئی کالا قانون ہے یا کسی عامر کا دیا ہوا ہے، یہ خود ہی صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، مشرف صاحب نے تو یہ ڈگری والا قانون بھی تو مشرف صاحب نے ہی دیا تھا، اور بہترین قانون تھا، بہترین قانون، اس معاشرے کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش تھی۔ کم از کم پڑھا لکھا شخص تو ایمان میں جائے، لوگ جو ہیں وہ ایمان میں بیٹھیں، کوئی قانون سازی کریں۔ لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیسے کیا گیا؟ آپ کو جمشید دستی صاحب کا واقعہ یاد ہوگا کہ 2 سیٹوں سے وہ جیت کے آئے تھے، ایک چھوڑ دی تھی انہوں نے، ان کا کیس چل رہا تھا عدالت میں، انہوں نے پہلے استعفیٰ دے دیا اور پھر وہ قانون تب تک بدل چکا تھا، تو وہ اس میں جا کے دوبارہ انہوں نے
الیکشن لڑا اور وہ پھر جیت کے آ گیا. بالکل. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں ان کا کیا ہے, ان کی اپنی ریت یا ان کا اپنا جو قد ہے وہ کیا ہے. ہم ذرا اسد عمر اور اسد کیسر صاحب سے متعلق بھی بات کریں گے, ان دونوں کے جو بیانات ہیں اس پر بھی. لیکن ڈالر اب گراوٹ ہو رہی ہے, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اس میں ایک تسلسل رہے اور نیچے آئے ڈالر. ملک بوستان صاحب جو فوریکس ایسوسیشن ہے اس کے صدر ہیں, بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا. ملک صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ ڈالر اور کتنا نیچے آئے گا اور کہاں آ کے اس کو بریک لگے گی؟ کاروباری لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ 230 روپے کا ایک ڈالر ہوگا یا 200 کا ہوگا یا 220 کا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے یقینی ختم ہوگی, کوئی ریٹ ایک جگہ پہ آ جائے گا؟ یقیناً آ جائے گا, کیونکہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں 9 مئی کے بعد جیسے چیف جسٹس نے تمام اپوزیشن اور حکومت کو مشورے دیے کہ آپس میں سیٹلمنٹ کر لیں, اور چارٹر اکانومی پہ اگر یہ حکومت آ جاتی جیسے ان کا نعرہ بھی ہے کہ اپوزیشن لیڈر جیسے شہباز شریف اور اس وقت انہوں نے کہا, قائد ایوان کے طور پہ کہا اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے اپوزیشن کا چارٹر اکانومی, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یہ پوزیشن ہمیشہ برقرار رہے گی, کیونکہ کہتے ہیں معیشت کا دروازہ سیاست کے دروازے سے اور کے کھلتا ہے. جب سیاست بند ہوتی ہے تو معیشت بھی بند ہو جاتی ہے. ابھی پاکستان گورنمنٹ نے جو 112 بلین ڈالر کا فرینڈ آف پاکستان سعودیہ, چائنا اور دبئی اور دوسرے کنٹری سے انویسٹمنٹ لانے کا کیا, اور سچویشن جو ہے چیف آف اسٹاف اور ان کو بنایا ہے فوج کو. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے راہ باہر ہو چکی ہے آئی ایم ایف کو معاہدہ ہونے کے بعد, اور آئی ایم ایف کو معاہدہ جو ہے رکاوٹ تھی تمام انویسٹمنٹ کی, اور یہ رکاوٹ اب ختم ہو گئی. ایسے آئی ایم ایف کے اسٹاف لیول میں انہوں نے بے شک خود کہا ہے کہ آپ اپنے جو لون لے سکتے ہیں. نہیں, ریٹ کیا ہوگا ملک صاحب؟ دیکھیں اب ڈالر ہم نے دیکھو یہ سپلائی ہے, ہماری ڈیمانڈ جو ہے پوری ہو جائے گی تو ریٹ یہی رہے گا, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو ڈالر کا ریٹ اس وقت 185 کے قریب تھا. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 295 تک گیا ہے. اب ڈیمانڈ جب کہ ختم ہو گئی ہے. ڈیمانڈ کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کو معاہدہ ڈیلے ہو رہا تھا, پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اور پاکستان کے دشمن یہ بڑی تیزی سے پھیلا رہے تھے, اور پاکستان کے انویسٹمنٹ باہر جا رہی تھی لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کی وجہ سے. اب جا کے یہ ڈیمانڈ معاہدہ ہوا ہے, اور اس کی میں سمجھو 30 جون کو آخری ڈیٹ تھی, اور آخری سمجھو اوور میں شہباز شریف نے یہ بڑی عقل مندی اور فراست کے ساتھ اس معاہدے کو تکمیل میں پہنچا کے سمجھو انہوں نے جاوید میں زیادہ والا چھکے ہی لگا دیا, اور پاکستان کے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے, اور روپیہ دیکھنے ریکارڈ ہائی کیا ہے, اسٹاک نے ریکارڈ ہائی کیے. اور یہ آگے آنے والے دن میں نہیں کہہ رہا, یہ بلوم برگ کی رپورٹ ہے, 2 ہفتے آپ چیک کر لیں. انہوں نے پاکستانی روپے کو کہا کہ انڈر ویلی اس کی ری ویلیو انہوں نے 245 روپے بتائی ہے. تو یہ اس کی ری ویلیو ابھی ادھر ہی جانا ہے, لیکن کیونکہ معاہدہ ابھی ہوا ہے اور اسٹاف لیول کا ہوا ہے ایگریمنٹ, جب 14 جولائی کو ہو جائیں گے اور معاہدہ تکمیل کو پہنچ جائے گا اور کوئی ہچکچاہٹ باقی نہیں رہے گی, اس کے بعد فنڈ آنا شروع ہوں گے, ڈالر کا ریٹ دوبارہ گرے گا. اور حکومت نے بڑی اچھی پالیسیاں دی ہیں, جاتے جاتے میں سمجھے پہلی دفعہ یہ روایت کام کی, انہوں نے گڑھے نہیں کھودے, گڑھے فل کر کے جا رہے ہیں تاکہ اگلی حکومت اچھی طریقے سے اپنا رول ادا کرے. تو اس کے علاوہ 112 ارب ڈالر کے علاوہ دوسرا جو بڑا منصوبہ ہے سی پیک کا, جسے سیکنڈ فیز اب کسی وقت بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. ملک صاحب, ڈالر کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے. ایک تو بات یہ کہ باہر سے ابھی تک کوئی ڈالر تو آیا نہیں, لوگوں نے اپنے ہی نکالے ہیں, ہمیں جو لگتا ہے مارکیٹ میں جو ہیں, لیکن مارکیٹ سے بھی ڈالر نکل جاتا ہے. بہت بات کی جاتی ہے افغانستان نکل جاتا ہے. ڈالر کی سمگلنگ روکنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے حکومت کی, اداروں کی؟ دیکھو یہی ہے, دیکھو سب سے بڑی سمگلنگ کی وجہ تو آئل تھا. آئل بہت سستا تھا, ڈیزل ایران کا آپ کو پتہ ہی ہے, اور سب کو پتہ ہے ہر شہر میں ڈپو بنا ہوا تھا, اور سارا پیسہ وہ کما رہے تھے, نہ حکومت کو مل رہا تھا نہ عوام کو اس کا فائدہ مل رہا تھا. اب حکومت نے جب تمام پروڈیوسر کنٹری کو, ٹریڈر کنٹری کو الاؤ کر دیا, اور پاکستانی روپے میں بڑی بات ہے الاؤ کر دیا, اور ایل سی کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, اور حوالہ مارکیٹ پہ پابندی لگا دی ہے. جو 6000 کنٹینر کھڑے ہیں سی پورٹ پہ, ان کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ سیلف ارینجمنٹ کے تحت اپنے ڈالر لے کے ہیں, اور انہوں نے بجائے باہر سے ڈالر اپنے وائنڈر سے لینے کے انہوں نے حوالہ مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیا. حوالہ مارکیٹ کا ریٹ اور انٹر بینک کا ریٹ 35 روپے کا جب فرق چلا گیا تو ورکر میڈیا 6 ارب ڈالر کم ہو گئی. اب حکومت نے جو ہے اس پہ پابندی لگا دی, حوالہ مارکیٹ سے آپ نہیں خریدیں, آپ انٹر بینک سے خریدیں. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. حوالہ کی جو ہی ڈیمانڈ کم ہوئی, آئی ایم کا معاہدہ طے پایا, اس کے بعد ڈیمانڈ کی کمی ہوئی. افغانستان میں آج ریٹ کم ہے, پاکستان میں ریٹ اچھا ہے,
تو اس میں حوالہ مارکیٹ بالکل ہی دم توڑ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھے فیصلے ہیں جو بر وقت کیے ہیں, اور اس کا صلہ بھی ملک صاحب یہ بتائیں کہ پہلے بھی اس طرح کی پابندیاں بھی لگتی رہی ہیں, اس طرح کے اقدامات بھی ہوتے رہے, فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو ہے تقاضا مارکیٹ کا وہ پورا نہیں ہوتا, اور گورننس جو حکومت کی ہوتی ہے, مثال کے طور پر اگر خود وزیر خزانہ کہیں $50 لاکھ روزانہ اسمگل ہو جاتا ہے اور اس اسمگلنگ کو نہ روکا جائے, باقی اقدامات نہ کیا جائیں, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اقدامات ہو گئے ہیں, اب لوگ ہنڈی کے ذریعے مارکیٹ کا ریٹ ایک ہی ہوگا یا ₹1.5 کا فرق ہوگا, مارکیٹ ریٹ میں بینک ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہنڈی کا کاروبار ختم ہو جائے گا, اسمگلنگ رک جائے گی, اور $200 تک آپ سمجھتے ہیں کہ لایا جا سکتا ہے, جس طرح ڈار صاحب کا دعویٰ تھا کہ 200 ہی اس کی اصل لگتی ہے, قدر لگتی ہے, ویلیو لگتی ہے. نہیں, بالکل ان کا دعویٰ صحیح تھا. دیکھو اصل چیز ہوتی ہے جڑ سے مسئلے کو حل کرنا. مسئلہ اب حل ہو گیا. اسمگلنگ کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے خود اپنے جو ہمارا جب امپورٹ بل $6 ارب پہ جایا تو ہم نے آنکھیں بند کر لی اسمگلنگ کے اوپر, تو اس میں اسمگلنگ بڑی ہے, اور وہاں تمام ظاہر ہے جب وہاں سے آئل آئے گا اس کے لیے ڈالر بھی چاہیے, آفیشیل مارکیٹ سے تو وہ لے نہیں سکتے, پابندیاں پاکستان میں اور ایران پہ, تو انہوں نے حوالہ مارکیٹ سے اپنی ڈیمانڈ پوری کی. اب جب پابندیاں لگا دی گئی, نہیں بھائی آپ اس کو جو ہے آئل کو جو ہے ہم لیگل وے میں لے آئے. اسی طرح کنٹینر جو کھڑے تھے ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ جی اپنے سیلف ارینجمنٹ کریں. اب سیلف ارینجمنٹ کو کوئی باغ تو لگے ہوئے نہیں باہر سے ڈالر توڑ کے لیں گے, ان کا سیلف ارینجمنٹ یہ حوالہ اور بلیک مارکیٹ تھی. تو اب اس میں جب پابندی لگی ہے تو یہ دونوں ڈیمانڈیں ختم ہوئی, اور تیسری آئین کا فائدہ ہے اس میں بڑے پیمانے $1 بلین پاکستان میں آنے ہیں. جیسے میں نے بتایا $112 ارب کا فرینڈا پاکستان سے آنے ہیں, گلف کنٹری سے, چائنا کے آنے ہیں, اور $1.5 بلین جو آئل کی پیمنٹیں ایران سے آتی تھیں اور افغانستان سے رستے جو سوئی گیس آتی تھی, وہ ساروں کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستانی روپے میں ڈیمانڈ کم ہوگی تو آٹومیٹک دیکھو فری مارکیٹ میں مقابلہ ریٹ سے کیا جاتا ہے, ڈنڈے سے نہیں کیا جاتا. جو ہی آپ ڈنڈا چلائیں گے اس کا نتیجہ یہی نکلا, جیسے آج ہماری ورکر ریمیڈنس $4 ارب کم ہوئی ہے. اگر آپ فری ہینڈ دیں گے لوگوں کو تو خود بخود ہی فری. اصل کام ہے آپ اپنے آفیشیل چینل کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو سہولتیں دیں. $1 پاکستانی جو باہر لے گئے اگر آپ ان کو سہولتیں دیں گے لانے لے جانے کی, تو کیوں نہیں لے کے آئیں گے. وہاں باہر ان کو پیسے بھی غیر محفوظ ہے, اور یہاں ان کو انٹرسٹ ریٹ بھی دیکھو نا 10% ہے ڈالر پہ دنیا میں. ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک وزیر خزانہ کو پیشکش کی تھی $1 ارب کی, اور آپ نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں, تو وہ پیشکش اب بھی برقرار ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے, اب وہ ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, وہ برقرار ہے, اور حکومت اس پہ IMF کے بعد اس پہ ورکنگ یہ آفیشیل پیشکش تھی, اور اسواپ ارینجمنٹ کہا جاتا ہے ڈالر سے پاک روپیز. تو یہ ترکی آلریڈی اس ماڈل پہ کام کر رہا ہے. $120 ارب 2 سال میں اس نے اکٹھے کیے, اور 98 میں یہی حالات تھے, تو ہم نے $10 ارب اس کو خود اسی پالیسی کے تحت کر کے دیے. اور حکومت جب بھی ہمیں کہے گی تو کبھی ہمارے اوپر پابندی اور صرف پاکستان سے ہم لا نہیں سکتے باہر سے, جو ہی پابندی ہٹائیں گے اور یہ الاؤ کر دیں گے تو ہم لے آئیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے پاکستان کے اچھے دن آنے والے, اور پاکستان کے جو اس وقت نہیں, لیکن وہ پابندی تو مجبوری ہے کہ IMF نے چونکہ کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے $1 لاکھ کی اجازت دی تھی وہ تو ریورٹ کرنا پڑا, تو اب کیسے وہ ہوگا؟ وہ تو پابندی نہیں, وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو وہ پیسہ تھا جس کی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. ہمارا پیسہ تو بالکل وائٹ ہے, کلین ہے, اور اس کی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں, اور اس کا سارا آفیشیل چینل سے آتا ہے, اور اسی پاکستانی کے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. اس میں وہ چیز الگ ہے, یہ الگ چیز ہے. وہ تو $1 لاکھ یہ تھا کہ کوئی بھی پاکستانی باہر سے منگائے گا تو اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے سے سورس بھی ہوتا ہے اور پوچھ بھی سکتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے نہیں, ڈیمانڈ آپ کی کیا ہے ملک صاحب؟ ابھی جو پابندی ہے وہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. ہم نے انہیں کہا کہ صرف الاؤ کر دیں اور انٹرسٹ فری 2 سال کے لیے کر دیں تاکہ ڈالرائزیشن ختم ہو. اور میرے کیس سے IMF سے بات ہوئی, پھر فیڈرل ریزرو جو پورا ڈیلیگیشن آیا تھا میری اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ آپ یہ ہمیں اس کا ماڈل بتائیں, اور اس کا میں نے پورا ماڈل انہیں بتایا. جب تو وہ مطمئن تھے, انہوں نے بالکل یہ آفیشیل ٹرانزیکشن ہے, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا ملک صاحب, ڈالر آ رہے ہیں, آپ نے مختلف سرمایہ کاریوں کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن جو رواں مالی سال ہے ابھی جس کا آغاز ہوا ہے, $25 ارب ہم نے قرض اور سود کی مد میں دینے ہیں, تو یہ خوشی ہم کب تک منا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس $2 ارب یہاں سے آ گیا, یا ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو مثال کے طور پہ 16-20 ارب پہ بھی پہنچ جائیں اور $25 ارب ہم نے دینے ہیں, تو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
देखो इसका मसला हल है, पहले गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है और उसका हल यही बताया गया है। जैसे एक हमें अलाउ करते हैं $1 अरब हम ला सकते हैं, इसी तरह जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के डायमंड कार्ड की पॉलिसी दी है फर्स्ट टाइम, जो कि उनकी बड़ी दरीना मुतालबा था। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर $50,000 भेजेगा तो उसे ग्रेटेस्ट ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा, 2% उसकी वेव ऑफ ड्यूटी में किया जाएगा। इसी तरह उसको इमिग्रेशन और कस्टम में अलग डायमंड होल्डर कार्ड की काउंटर VIP होंगे और उनको सफारत खानों में हर जगह पे प्रायोरिटी दी गई, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये इस वक्त तो उनके लिए बड़ा एक सुनहरी मौका हासिल करने का डायमंड कार्ड। अगर 2 लाख कार्ड भी हुकूमत एक साल में इशू कर देती है तो $10 अरब बनते हैं इसके। मैं समझती हूँ कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं जो पूरा ना किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसी के हिस्से हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं और उस पर अमल हो जाता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में डॉलर की बरसात होगी और डॉलर की कमी नहीं होगी, डॉलर सरप्लस हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखें मलिक साहब, आखिरी सवाल, जो लोग डॉलर ज़ख़ीरा करके बैठे हुए हैं, रोक के बैठे हुए हैं, उनके लिए यही आप एडवाइस कर रहे हैं कि वो फ़ौरन मार्केट में लाएं, वरना ये 200 तक आने लगा और फिर उनको बड़ा नुकसान होगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबे की बात ही नहीं। आप देखो ना, रीजन में देखें, इंडिया 82 है, बांग्लादेश 95 है, अफगानिस्तान 86। हमने कौन सा गुनाह कर लिया? हम अपने रुपए को खुद गिरा रहे हैं, हमारा अपने कोई पता नहीं है। भाई पाकिस्तानी को देते हो तो पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करो, डॉलर में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो? ये सट्टेबाज जितने भी उनको बड़ा नुकसान हुआ। 2 दिन से वो डॉलर ले लेके फिर रहे हैं, कोई खरीदने वाला। हमारे पास तो पैसे नहीं कि हम इतने डॉलर खरीद सकें, और हमारे तो कैपिटल खत्म हो गया था। कल भी आज भी न्यू ईयर बंद है और हमें पब्लिक से कोई डॉलर खरीद नहीं रहे। हम सारे के सारे आज भी $15 मिलियन हमने इंटर बैंक में सरेंडर किए हैं, तो कल भी यही हाल होगा। तो आप पाकिस्तान में कोई पब्लिक खरीदने बेचने को आ रहे हैं, लेने वाला आज पूरे पाकिस्तान में हमारे टोटल $5 लाख बिके हैं, जबकि $10 मिलियन हमने हमारे पास परचेजिंग हुई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे जो सियासी इस वक्त पाकिस्तान की बिसात है उसका रंग क्या होगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अज़मा साहिबा, गैलप ने एक सर्वे दिया है जिसमें वो ये बताते हैं कि 82% अवाम ये कह रहे हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में नहीं चल रहा। आपकी हुकूमत है, अवाम की अगर ये राय है तो फिर आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो आम पाकिस्तानी है उसकी दुरुस्त सिमत क्या है? उसकी दुरुस्त सिमत ये है कि महंगाई कम हो जाए, उनकी दुरुस्त सिमत ये है कि उनको रिलीफ दिया जाए, जो इन हालात में यकीनन बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो क्राइसिस के अंदर से पाकिस्तान को निकालने की अपनी सी कोशिश की है, जिसमें हम कामयाब भी हुए परवरदिगार की फजल से। एक IMF का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इटसेल्फ एक टफ प्रोग्राम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, इसके साथ बहुत सारी बेनूनी सरमायाकारी जुड़ी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो, और दोबारा जो तरक्की का पहिया रुका था उसको जब दोबारा चलाया जाएगा, जब नई मुलाजमतें पैदा होंगी, जब मुल्क की जो इकॉनमी है वो बेहतर होने शुरू होगी, रुपया मुस्तहकम होना शुरू होगा, तो यकीनन महंगाई के अंदर कमी आएगी। और 9% महंगाई में कमी आई भी है पिछले महीने से। लेकिन जाहिर है आम पाकिस्तानी जो है उसकी दुरुस्त सिमत जो है वो उसका घर का बजट और उसका किचन होता है। तो इस हवाले से जाहिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसको हम कभी डिनाइल मोड में नहीं रहे, और ना हमने कभी जो है इस बात के ऊपर जो है वो कोई तावीलें पेश करने की कोशिश की है। एक मुश्किल वक्त है जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी दोनों गुजर रहे हैं, चूँकि एक जो फितना है उसकी फितना गरियाँ जब वो मुल्क में, जब वो वज़ीर आज़म था तब भी थी, और अब भी वो पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ने से जो भी हो सकता है हद्दुल इम्कान कोशिश वो कर रहा है। सो एक तरफ बुराई है और एक तरफ अच्छाई है, सो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं, एक बैनुल-अक़वामी ट्रेंड भी है, महंगाई है, कुछ हमारी माशी मुश्किलात भी इसका सबब हैं। लेकिन आम आदमी ये कहता है कि जो हुकूमत का कंट्रोल होता है, इदारों का कंट्रोल होता है महंगाई को कम करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ खुली छूट मिली हुई है, एक जगह पे एक चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, दूसरी जगह 15 की मिल रही है, तीसरी 20। कोई पूछने वाला नहीं है किसी शख्स से कि क्या होगा। हुकूमत ने ऐलान किया कि 8 बजे कारोबार बंद होगा, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उस पर किसी ने अमल ही नहीं किया।
تو یہ تو حکومت کی آپ سمجھتے ہیں نااہلی ہے کہ وہ جو حکم کرتی ہے اس پر عمل نہیں کرا سکتی، اور عوام کو ریلیف جو صرف گورننس سے دیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ شاہ صاحب دو مختلف چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یقیناً جو خاص طور پر مہنگائی جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے، اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اب کے پی اور پنجاب کے اندر نگران حکومتیں ہیں، اور بار بار وزیر اعظم صاحب جب بھی ویکنڈ پہ آتے ہیں وہ ان کی مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ میٹنگز بھی رکھتے ہیں، وہ کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ایک تو صوبائی خود مختاری اور ایک پھر مہنگائی کے حوالے سے جو ایک نگران حکومت ہے اس کو زیادہ بہتر پروڈکٹیو طور پر کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں۔ دوسری بات جہاں تک ہماری بات کو امپلیمنٹ کرنے کی ہے، مصیبت یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ صرف حکومت کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے یہ 23-24 کروڑ لوگوں کا مل کے وہ ہے، اور اس کے اندر سے ہی حکومت بنتی ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ بجلی کی بچت کے لیے یہ بار بار کوشش کی جاتی ہے، اب یہ تاجر بھائی جو ہے ہمارے وہ ہر وقت تو ہر بندہ سٹرائک پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں نا، آپ اداروں کی نجکاری کی بات کریں، جو ادارے جو ہے وہ اس وقت پروفیٹیبل نہیں ہے، نقصان میں جا رہے ہیں، پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ طریقہ کار یہی ہے کہ ان کی نجکاری کی جائے۔ نجکاری کرنے کی بات کریں تو ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی، آپ بجلی بچانے کی بات کریں تو ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی، آپ کسی بھی جگہ پر کوئی ریفارم لانے کی بات کریں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے شاید کہ ہم ایک شیل کے اندر جس طرح ہم جی رہے ہیں نا، ہم ویسے ہی جینا چاہتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی اچھائی اور بہتری کی ہم کوئی رستہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ سب کا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا صرف حکومت پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تمام شہریوں کو بھی اپنے اپنے لیول پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ اور جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ کئی دفعہ، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی پچھلے سال بھی یہ بات ہوئی تھی، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے رات 10 بجے کا ٹائم کیا گیا، اور پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں مانے۔ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں تو وہ ہڑتال ہے، ان کو کہیں کہ بجلی جو ہے وہ کم استعمال کرے، ملک بچا لے، ان کو تب ہڑتال ہے۔ یہ ملک ہڑتالوں پہ ہی چل رہا ہے جی، اور یہ عادت میرا سوال کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس پرفارمنس کے ساتھ کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور تاجر آپ کی بات نہیں مان رہے، باقی معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، مسلم لیگ عام انتخابات میں کیا نعرہ لے کر جائے گی؟ ہمیشہ تو آپ کا ترقی کا، روزگار کا اور سستی چیزوں کا ہی ایک نعرہ ہوتا تھا کہ ہم نے عوام کو یہ ریلیف دیا، ریلیف کا نعرہ ہوتا تھا۔ اس وقت تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، مشکل ہی مشکل ہے۔ کس نعرے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن کیا اکتوبر میں ہوں گے یا اس کو آگے لے جایا جائے گا؟ جو پرائم منسٹر صاحب خود فرما چکے ہیں کہ، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر جو 13 اگست کی ہماری ڈیٹ ہے، اگر اس سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اگر اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو خود کر دی جائے تو 90 ڈیز میں الیکشن بنتے ہیں جو نومبر میں ہوں گے، اور اگر اپنے ٹائم پہ ڈیزالو ہوتی ہے تو 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے۔ تو یہ قانونی آئینی صورتحال ہے، اور وزیر اعظم صاحب اس کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ مدت پوری کر کے ہم گھر چلے جائیں گے، اور ٹائم پہ الیکشن اکتوبر یا نومبر میں جو ہے وہ ہوں گے۔ جہاں تک ہم اپنے اسی نعرے کے ساتھ جائیں گے۔ دیکھیے یہ بات، یہ جو اس وقت پاکستان کو جو ایک بچانے کی مہم مسلم لیگ نون نے، یہ ایک بھی ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب پاکستان کو مشکل میں پھینک دیا جاتا ہے، مسلم لیگ نون آگے بڑھتی ہے، اس کی لیڈرشپ آگے بڑھتی ہے، اور وہ پاکستان کو کرائسس سے نکالتی ہے، وہ لوڈ شیڈنگ کا کرائسس ہو، وہ جو ہے وہ دہشت گردی کا کرائسس ہو، وہ انفراسٹرکچر بنانے کا کرائسس ہو، مطلب جو بھی جو ہے وہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے منصوبے اور ترقی نکال دے اس ملک میں سے، تو اس ملک میں سے شاید ہی کچھ بچے گا۔ اس لیے یہی ہماری کارکردگی ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اب اس وقت جو پاکستان، دیکھیے ہم مہمان اداکار نہیں ہیں شاد صاحب، یہ ہمارا ملک ہے، میری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو اس ملک نے بہت عزت بھی دی ہے، اور انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے، اور لوگ ہمیں جانتے ہیں، لوگ ہمارا ماضی بھی جانتے ہیں، لوگ ہمارا حال بھی جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنے مشکل حالات میں کہ جب ایک فتنہ جو ہے وہ پاکستان کو کرائسس میں چھوڑ کے بھاگ گیا، پھر بھی اس نے اپنی سازشیں ختم نہیں کی تھی، اور آج بھی اگر اتنی مشکل کے ساتھ 170 ارب روپے کے ٹیکس علیحدہ لگا کے باقی جو ہے مشکلات پیدا کرنے کے بعد بھی ہم جو ہے وہ کسی طرح مینج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو اب بھی وہ شخص جو ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہنے کے دعویٰ دار ہیں، جو اس ملک میں حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک آپ کا مطالبہ رہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، کیا اب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے۔
میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو پاناما میں سے اقامہ نکالا گیا تھا کیا اس کو ریورس کر دیا گیا ہے؟ کیا خود اب سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں طارق مسعود صاحب جو آنے والے پیونے جج ہیں، کیا وہ جو ہے پاناما کیس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا بھی کچھ دن پہلے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سازش لگتی ہے، صرف ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. کیا نواز شریف صاحب کو انصاف مل گیا؟ کیا بلیکس لا ڈکشنری میں سے ایسڈ کی ڈیفینیشن نکال کے ان کو نااہل کرنے کی جو ایک روایت اور ایک غلط گندا ایک فیصلہ لکھا گیا، کیا اس کو ریورس کر دیا گیا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بریت کے اوپر جو کیس انہوں نے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا نام پاناما میں موجود بھی نہیں تھا اور اثاثہ بھی ان کے نام پہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کا نام ڈالا گیا مریم نواز شریف صاحبہ، تو اس کے اوپر بنتی نہیں، کیونکہ نواز شریف کا نام نہیں ہے تو مریم نواز نے بیٹمنٹ نہیں. اب اس کا حل دیکھیں، اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ میاں صاحب واپس تشریف لائیں اور آ کے اپنا کیس پلیڈ کریں اور اپنی نااہلی ختم کریں اور لیول پلیئنگ فیلڈ. دوسرا یہ ہے کہ جو مد مقابل ہے اس کو بھی نااہل کر دیا جائے، گرفتار کر دیا جائے، الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے. تو آپ کیا چاہتے ہیں اب؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ شاہد عارف صاحب کا اگر کوئی کیس ہے تو اس کیس کے اندر سے جو ہے نا ہماری کوئی کوشش نہیں ہے کہ ایک من گھڑت کیس بنایا جائے. اب جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ من گھڑت کیس نہیں ہے، وہ پاناما نہیں ہے، وہ اس کے اندر سے اقامہ نکالنے کی ہماری خواہش بھی نہیں ہے. وہ ایک کرپشن کا ایک سیدھا سادہ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے جو پاکستان کی امانت تھی، وہ جو ہے وہ اپنے دوست کو دلوا دی گئی. دوسری بات یہ جو توشہ خانہ کی جنہوں نے چوریاں کی ہیں اور انہوں نے فیک جو ہے وہ آپ یاد ہے نا کہتے ہوتے رسیدیں نکالیں، جو رسیدیں نکالی وہ جعلی تھی، اور ان جعلی رسیدوں کے اوپر وہ صادق اور امین بنا ہوا ہے. این او سی جو ہے وہ غلط فیک این او سی کے اوپر بنی گالا کا 300 کنال کا وہ محل رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو صادق اور امین کہا گیا. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی جو ہے انتقام لینے کا پروگرام نہیں ہے، لیکن اگر نے غلط حرکتیں کی ہیں، اگر اس نے کرپشن کی ہے، اگر وہ کرپٹ آدمی ہے، زکوٰۃ اور خیرات کھاتے پکڑا گیا ہے تو اس کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے. یہ تو قانون میں کہیں نہیں لکھا. بالکل ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے. میں یہی سوال کر رہا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج آپ نے جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی ہے اس کے مطابق وہ چیزیں جس کو آپ کالا قانون کہتے تھے، آپ نے 14 دن کی خود مدت مقرر کی، اب اس کو 30 دن کر دی ہے. آپ نے کہا ہے کہ جی وعدہ معاف گواہ جو بنے گا اس کے ذریعے یعنی پھنسانے کی ایک کوشش ہے. آپ نے چیئرمین نیب کو یہ کہہ دیا کہ وہ اگر سمجھے کہ کوئی شخص ملزم تعاون نہیں کر رہا اس کو فوری گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جو پہلے سے کیس چل بھی رہے ہیں اور پہلے سے قوانین جو آپ نے خود بنائے ہیں اس کے ذریعے بھی کوئی گرفت نہیں ہو رہی، تو اس لیے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، نئی ترامیم کی جا رہی ہیں. جی نہیں ایسا نہیں ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی ملزمان جو ہے وہ جیسے انہوں نے سارے اداروں کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، وہ نیب کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھے، ان سے سوال پوچھے جائیں، اول تو وہ پیش ہی نہ ہو 1 سال، اور اگر اللہ اللہ کر کے پیش ہونا شروع ہو تو وہ کسی سوال کا جواب نہ دیں، وہ تعاون نہ کریں اور وہ اپنی اکڑ دکھا کے بالٹی پہن کے پھر اس کے بعد وہ گھر چلے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ان سے جواب تو لیا جانا چاہیے، جواب لیا جائے گا. اور جہاں تک دیکھیے ہم نے 90 دن کے ریمانڈ بھگتے ہوئے ارشاد صاحب، یہ تو 30 دن کی بات ہے، اور پہلے ہم نے 14 دن کیا، اس کو 30 دن پہ لے گئے ہیں. لیکن میری لیڈرشپ جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ جیلوں میں رہی ہے، اور ہمارے خلاف جو ہے وہ احد چیمہ ہو، وہ فواد حسن فواد ہو، وہ مطلب نیمٹ کتنے لوگ ہیں جن کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن چونکہ حقیقت نہیں تھی وعدہ معاف گواہ لوگ نہیں بنے. اب اگر حقیقتیں موجود ہیں اور لوگ وعدہ معاف گواہ بن کر اپنی جو ہے وہ اعتراف کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ان کو نہیں دی جانی چاہیے؟ دوسری بات جو میں کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی، جو ہمارے لیے آپ نے کہا کہ جو ہے میاں صاحب کا دوسرا حل یہ کہ وہ آئیں، وہ بالکل آئیں گے، انہوں نے آنا ہے، ان کا ملک ہے، ان کو کون روک سکتا ہے اس ملک میں آنے سے. لیکن اچھا عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے، صحیح ہے، اس کی ضمانت فکس نہیں ہوتی تھی سال 6 مہینے. اچھا عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے ٹھیک ہے آپ کے گریوینسز اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک سوال آپ پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کل کو آپ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اور آپ کا جو نعرے تھے شاید اس سے بھی کہیں روگردانی ہوئی ہے. استحکام پاکستان پارٹی جو ابھی معرض وجود میں ابھی آئی ہے، اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں کل تک جو پی ٹی آئی میں تھے اور جو آپ کے سیاسی سخت ترین مخالف بھی تھے. کیا نون لیگ اور ان کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور اس جماعت کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟
देखिए अभी तक इत्तेहाद की कोई बात मेरी तो कम से कम नॉलेज में नहीं है, और हमारे पास जगह कहाँ है। मतलब हमने वैसे भी ये जो जिन लोगों ने हमें वोट दिया था उनको हमने इलेक्शन लड़वाया 17 जुलाई को, और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े क्योंकि हमारे अपने वहां पे पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे और हमें उसका नुकसान हुआ। सो अभी तक इत्तेहाद की कोई नॉलेज मेरे पास तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये आप बड़ी आसानी से आपने कह दिया पीटीआई के थे, वो कितने सालों से पीटीआई में थे, वो जो है उनको पीटीआई में लाया कैसे गया था ये नहीं आपको याद रहता? जनूबी इत्तेहाद महाज कैसे बनाया गया था, पीएमएल की टिकटें कैसे वापस कराई गई थी, कैसे लोगों को फोन करके कहा जाता था कि ये टिकट आप वापस करें, और जो है आजाद उम्मीदवार वो जहाज में भर के लाए गए थे और उनको कहा गया था खबरदार को मॉडल टाउन गया बनी गाला जाओ सीधे सीधे। तो ये आप या तो ये कहें कि बड़े कोई नजरियाती लोग थे और वो साल हर साल की स्ट्रगल के साथ जो पीटीआई के साथ थे वो जो है वो जैसे आए थे वो वैसे वापस चले गए हैं, सिंपल सी बात है। और तरीके वो ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, एक उन्होंने जो है वो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चुना है कि वो की जो तशद्दुद पसंदाना सियासत है वो उससे अलग होकर अपनी कोई आइडेंटिटी रखना चाहते हैं तो गुड फॉर देम। अपने लिए वो उनको हर एक को वोट मांगने का हक है, वो जाकर वोट मांगे, आवाम जिसको वोट देगी वो जीत जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं मज़ीद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, सुनने में आ रहा है कि जो इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब और उनके जो करीबी लोग हैं वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। ये भी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि पंजाब से शायद कुछ मज़ीद लोग भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब कब कोई नया इवेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से आता है। असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, अब ये भी आ रहा है कि परवेज़ खटक साहब को शायद अब पार्टी से ही निकाल दिया जाए। असद उमर साहब फरमाते हैं कि जो पार्टी चेयरमैन से इख्तलाफ नहीं था उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ था। असद उमर साहब की ये स्टेटमेंट किस हद तक हज़म की जा सकती है बतौर सहाफ़ी भी, और ज़ाहिर कारकुन तो उनकी जमात के जो साबिक़ा जमात है उसके नहीं वो हज़म करेंगे? देखिए बात ये है कि ये जो इस वक्त इशू है ना, ये 9 मई जो है ये एक इसने सूरत हाल यकसर बदल दी है। लेकिन प्रॉब्लम जो पेश आ रहा है वो ये है कि एक है तहरीक इंसाफ को छोड़ना और दूसरा है फिर इलेक्शन लड़ना। वो तो आसान तरीन काम है, बल्कि उसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, नतीजा जो भी हो। लेकिन अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए फिर आपके पास कोई मजबूत नैरेटिव होना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है। अब परवेज़ खटक साहब का जो मामला है, परवेज़ खटक बिलाशुबा उनकी खिदमात हैं तहरीक इंसाफ में, और KPK में जो कामयाबियाँ मिली तहरीक इंसाफ को उनके दौर का बड़ा उसमें अमल दखल, बहुत ज़्यादा अमल दखल है। वहाँ AIG थे नासिर दुरानी साहब के साथ, मियाँ आसिफ साहब। उस वक्त उन्होंने ये बताया कि पहली मीटिंग में ये तय हुआ कि जी पुलिस को फ्री हैंड होगा, और खटक साहब को चेयरमैन ने हिदायत की कि आप भी मुदाखलत नहीं करेंगे। और चेयरमैन जनाब खटक साहब ने IG से और AIG से कहा कि जी मैं भी किसी चीज़ की सिफारिश नहीं करूँगा, कोई गलत काम आपको नहीं कहूँगा, और आपने भी ना सिफारिश किसी की माननी है और ना कोई गलत काम करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि परवेज़ खटक ने कोई काम कहा हो कि जनाब ये कर दें, ये फलां की फरमाइश है, फलां की है, और उन्होंने सारा, इसका मतलब है कि उन्होंने वो फिर पुलिस में, तालीम के शोबे में और तालीम के शोबे में 3 शोबों में उन्होंने। अच्छा, ये उसी दौर में हुआ, ये पहले 5, उसके बाद तो वो मेंटेन भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं मेंटेन भी नहीं हो पाया। अच्छा, और दूसरा ये है कि उनकी एक सियासी एक बैकग्राउंड भी है। हाँ, वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, वो उसके बाद वतन पार्टी में रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है वहाँ दरपेश के जो वोटर का मूड है और जो लोग उनके साथ जुड़े रहे थे उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वो
اسی لیے اسی بیس پہ تحریک دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب کے پرویز خٹک صاحب کے اور جناب جہانگیر ترین صاحب کے بڑے پرانے دیرینہ تعلقات ہیں. میرے خیال یہ کسی دوست بھی کسی کالج فیلو یا کچھ رہے ہیں. ہاں تو اس وجہ سے بھی ان کے تعلقات ہیں. اور خیال یہ تھا عام طور پر تصور یہ تھا کہ سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے جہانگیر ترین کے ساتھ ان میں پرویز خٹک شامل ہوں گے, لیکن وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. علاقائی پارٹی بنائیں, کسی پارٹی کو جوائن کریں, یہ کریں وہ کریں, ان کے لیے مسائل ہوئے ہیں. اور بہت سارے اور بھی لوگ ان کا ساتھ. اچھا, اسد کیسر صاحب سے متعلق ارشاد صاحب یہ کلیئر ہوا ہے کیونکہ جب پرویز خٹک صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی تھی کہ وہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں اور اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں پارٹی کا جو ہے, تو اسد کیسر صاحب ان کے بائیں جانب جو کرسی تھی ان کے سامنے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے, پر انہوں نے بات کوئی نہیں کی تھی. تاثر یہ لیا گیا کہ اسد کیسر بھی خیر بات کہہ چکے ہیں, لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ آج دیکھی کہ جس میں وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں. نہیں, اس سے بھی زیادہ یہ دیکھیں کہ وہ تو ہوئی, اس کے بعد یہی تاثر ابھرا کہ جی وہ گئے. لیکن جب ہمارے پروگرام میں فیاض چوہان صاحب نے یہ کہا, عبدالحسن چوہان صاحب نے کہ جی ہم ان سے رابطے میں ہیں اور انہوں نے ہم سے وقت مانگا ہے, اس لیے تاخیر ہو رہی ہے نئے عہدیدار بنانے میں, تو ان کا پیغام ہمیں ملا تھا جس کو ہم نے تردید کی. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو الفاظ مجھے یاد ہیں وہ یہ تھے کہ جی ہم اگر پی ٹی آئی چھوڑیں گے تو پھر سیاست بھی چھوڑ دیں گے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست اور پی ٹی آئی ایک ساتھ ہی چل سکتے ہیں. آج تک کی پوزیشن تو یہی ہے, آگے کچھ پتہ نہیں, کیونکہ ویسے تو علی زیدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہاں گولی آپ مار کر ہی ہمیں الگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ الگ ہو کے اور بھی بہت سارے تھے وہ کل تک جو کہتے تھے اپنا, آج وہ بھی بیگانے, وہ بہت سارے لوگ بیگانے بھی ہو گئے. صحیح. لیکن اسد کیسر صاحب کی پوزیشن تو یہی ہے. لیکن یہ جو اب مسئلہ ہے تحریک, ایک تو تحریک کا لفظ ہماری زبان سے نہیں ہوتا, استحکام پاکستان پارٹی کا جو مستقبل ہے, الیکٹیبلز تو آ جائیں گے اس میں, پارٹی تو بن جائے گی چونکہ تہیہ کر لیا ہے جہانگیر ترین صاحب نے بھی, ان کے دوستوں نے بھی, پارٹی تو بن جائے گی. جو پرابلم پیش آئے گی اس پارٹی کو کہ کیا یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے مقابلے میں الیکشن لڑے گی, یا جو اس وقت کا حکمران اتحاد ہے اس سے تعاون کرے گی, یا اس کے تعاون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, یا یہ دو چیزیں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو قومی پارٹی کے بجائے ایک محدود حلقے میں الیکشن لڑ کے پریشر گروپ کے طور پر سامنے لائے گی. 3 آپشن ہے اس کے پاس, یہ ابھی طے ہونا ہے کیونکہ بڑے نام تو کچھ آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ پہلے دن آئے تھے ان میں سے کئی لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے. وہ صرف ایسے لگتا ہے کیٹ واک کے لیے آئے تھے, اس کے بعد نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, آج سے اتنے اجازت دیجیے.